मुस्तफा करीम की। क्या मतलब है? रब करीम फरमाते हैं बस जिक्र मेरा करते चले जाओ और अदा यार की इख्तियार करते चले जाओ, मैं इसको सारी बातों से बढ़ के दर्जा दूंगा। आज किसकी अदा? बोली रोजा किसकी अदा? ये सारी अदाएं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो नमाज में हुजूर का ख्याल हो, हज में हुजूर का ख्याल हो, रोजे में हुजूर का ख्याल हो, अदब हो, एहतराम हो, तुम्हारा हज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, नमाज भी कबूल है। और अगर ये तसव्वुर निकाल तो खुदा तो तसव्वुर में आने से रहा, अल्लाह तसव्वुर में आ सकता नहीं। अल्लाह अकबर। वरना मूसा कह सकते थे या अल्लाह मैं तुझे नहीं देखना चाहता क्योंकि तू मेरे तसव्वुर में है। चूंकि तसव्वुर में भी शायबा तक नहीं था, तसव्वुर में भी शायबा तक नहीं था, इसीलिए क्या कहते हैं या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। वगरना कह देते मैंने तेरा तसव्वुर बनाया हुआ है। अल्लाह तसव्वुर में नहीं आता। जब भी तसव्वुर मेराज पर जाएगा तो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा ही सामने आएगा। इसलिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह की इबादत हैं, हमें हुक्म है, हम करते हैं। लेकिन इन सब चीजों की जान क्या है? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं खा जाए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामल मेरा ईमान हो नहीं। इसलिए उशाक हमेशा सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को दिल में जगह दे। अभी मैंने वाक़या सुनाया, 5-6 किताबों के हवाले दिए, बस एक बनी इस्राइल के नाफरमान शख्स ने हुजूर के नाम की ताज़ीम की। किताबों में आता है, तौरात में नाम आया 200 साल का गुनाहगार था, मुसलसल सरकश था, और एक दिन तो रात खोली हुजूर का नाम सामने। बस उसने फर्द अदर के उस नाम को चूमा और उस नाम को आंखों से लगाया, उस नाम को आंखों से लगाया। अरे तुझे किसने बताया कि ये नाम आंखों से लगाया? तू अपने रुखसार से भी लगा सकता है। ये मेरे पास 6-7 हवाले हैं अच्छी किताबों। तू अपने रुखसार से भी लगा सकता था, अपने माथे से भी लगा सकता था। इस नाम को तूने आंखों से क्यों लगाया? तो जवाब यही आएगा कि जाओ इंजील बरनबास पढ़ के देख कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया गया तो रब कायनात ने हुक्म दिया कि फरिश्तों मेरे इस बंदे को ताज़ीम के तौर पर सजदा करो। सारे फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फर्दे अदब से झुक गए और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा तस्लीमी करने के बाद, क्योंकि अल्लाह का अमर था और वो जहद मुकर्रर थे, ये अल्लाह का बहस है, उस तरफ नहीं जाता, चूंकि अल्लाह का अमर था। अब वो सजदा करके वजूद आदम का तवाफ करने लगे और हैरत से जब सामने आके चेहरा आदम देखते तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती। हज़रत आदम कहते हैं परवरदिगार आलम, ये मेरे चेहरे में तूने रखा क्या है कि जिसको बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं, जो बड़ी चाहत से देख रहे हैं? जवाब आया, मेरे प्यारे बंदे, मैंने तेरी पेशानी में अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर रखा।
عرض کی مولا اس نور کا امین میں ہوں، میری پیشانی میں یہ نور رکھا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے یہ نور نہیں دیکھ سکتا، اس نور کو فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ یہ نور میرے جسم کے کسی ایسے حصے میں منتقل فرما تاکہ میں بھی اس نور کا جلوہ دیکھ سکوں۔ انجیل بارنباس، کہیے سبحان اللہ۔ انجیل بارنباس، الہ العالمین یہ نور میرے جسم کے کسی ایسے حصے میں منتقل فرما کہ اس نور کو میں بھی دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم وہ نور ہم نے تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں میں منتقل فرما دیا۔ اب مشتاق جمال نور مصطفیٰ جناب آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے ناخن دیکھے اور بس دیکھ لیتے، اس سے اگلا عمل بھی کیا۔ ارے تیرا پیارا کوئی آ جائے، اس کے تو محبت سے ہاتھ چومتا ہے۔ یہ طریقہ بھی تو حضور نے بتایا نا، حضور سرور کائنات کا لختے جگر فاطمہ الزہرا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو دارین کا سلطان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور فاطمہ الزہرا کی پیشانی پر حضور بوسہ دیتے، حضور چومتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، جانور آئے، جانوروں نے حضور کو سجدہ کر، جانور مکلف نہیں ہے، جانور مکلف نہیں ہے، لیکن فرط ادب سے وہ حضور کے سامنے جھک گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے۔ معراج میں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھے نام ہو یوسف، اسے اس کے 11 بھائی سجدہ کریں۔ قرآن پڑھی جا، یوسف کو 11 بھائی سجدہ کریں اور آپ تو اس کے بھی امام بن کے آئے، ہمیں اجازت دیجیے ہم سجدہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ ہاں یہ سبق یاد رکھیں، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اور ہم حضور کے حکم پر چلنے والے ہیں، انشاءاللہ نہ کسی ولی کے مزار پر سجدہ کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، بلکہ ہم کلمہ پڑھنے والے مدینہ طیبہ میں بھی چلے جائے اور اللہ لے جائے، ہم حضور سرور کائنات امام الانبیاء کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہمیں حضور نے منع فرمایا ہوا ہے۔ اچھا جی تو پھر قبروں کو چومتے کیوں؟ قبروں کو چومتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے، کہیے سبحان اللہ، یہ عمل چومنے کا صحابہ کا عمل ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کی ہر کلمہ پڑھنے والے کی ماں کے قدموں تلے جنت ہے یا نہیں؟ کبھی دل میں ماں کی محبت کا جب لہریں جوش پر آ جائے تو ماں کے قدم بولو بولو یار، ماں کے قدم تو کیا خیال ہے کہ قدم چومنے کے لیے کھڑا رہا جاتا ہے یا جھکا جاتا ہے؟ جھکا جاتا ہے۔ پھر اور مثال کو ہم کرتے ہیں،
آپ کا بچہ ہو چھوٹا سا پھول جیسا، تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ بھی پیر بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے پیر بھی چوم جاتا تھا۔ محبت، شفقت، وہ جذبہ جو اللہ نے دلوں میں رکھا ہے۔ آگے چلیے، جب کسی کے قدم چومنے ہو تو جھکا جاتا ہے۔ ارے بابا، قدم چومنا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سجدے میں چومنا نہیں ہوتا۔ میرے جملے کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ قدم چومنا سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدے میں چومنا، سجدے میں چومنا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک محبت کا انداز ہے۔ جب اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے ہم سجدہ کریں، حضور نے فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ شوہر کو مجازی خدا کیوں کہتے ہیں، اس کا شان ہی بڑا۔ اگر بیوی شوہر کو راضی کرے تو 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو ناراض کرے تو 70,000 فرشتہ اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا مجازی خدا ہے۔ کیا ہے؟ تو حضور نے یہ بیان جاری فرما دیا کہ میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہر جھکنا سجدہ نہیں ہوتا، ورنہ سب سے بڑا مشرک کھوتی باندھنے والا۔ رانا صاحب، ہر کھوتی باندھنے والا سب سے بڑا مشرک ہو کہ جب بھی وہ کھوتی باندھے گا تو اسے جھکنا پڑے گا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ اگلے کا فعل تو دیکھو، ارادہ تو دیکھو، نیت تو دیکھو، وہ کر کیا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اب اصحاب نے ایک اور در محبت کھولا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانور سجدہ کریں، لیکن شریعت میں صرف ایک اللہ کو سجدہ ہے، کم از کم اتنی اجازت تو دے دے، سونا وہ قدم چوم لے کہ جن کے نال ہے ان تلے خاک آ جائے تو رب کریم قسمیں اٹھاتا ہے۔ دار نے فرمایا اجازت، کہیے سبحان اللہ، آؤ قدم چومو، اجازت ہے۔ کیا ہے؟ اجازت ہے۔ تو یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، چومنے کی بات ہو رہی ہے، پھر ریفرنس ٹو دی کانٹینٹ۔ اے پیارے آدمی، آپ نے اسے بھول گئے ہیں، یہ یاد ہے؟ بھول گئے ہیں بات، یاد ہے نا؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے اپنی انگلیوں کو چوما۔ کتاب میں نے کون سی بتائی ہے؟ لیں جی، سبحان اللہ کے دور میں وہ کتاب کا حوالہ ہے انجیل بارنباس، نانے پھر بولیں انجیل بارنباس۔ اس میں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں کو بوسہ دیا۔ جیے، اللہ نے کہا ہے، وہی آئی ہے آپ پر۔ جبریل نے آ کے کہا ہے کہ نبی اللہ، نور ناخنوں میں نظر آ رہا ہے تو چومنے نہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا
جب آدم میں رب کائنات نے بوقت تخلیق پیدا فرمایا تھا، اور ہر بننے والا پیدا ہونے والا فطرت پر آتا ہے، گویا فطرت کا تقاضا ہے جہاں بھی نام مصطفیٰ آ جائے دلیل کی ضرورت نہیں، بس چوم لیا سبحان اللہ اسے۔ اچھا یہاں تک بات موقوف نہیں ہوئی، وقت ہو گیا، وقت ہم نے چینج کر دیا، آئندہ بھی انشاءاللہ 2 بجے بیان ختم ہو جائے گا، لیکن بات کو کلوز کر رہا ہوں کیونکہ آج ہی وقت تبدیل کیا تو ابھی کچھ دوست آئیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام اسی پر ہی بس نہیں کرتے۔ انجیل مبارک میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے محبت سے ناخنوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد وہ کام کیا۔ جملہ دے رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب اپنے ذوق اور محبت کے مطابق دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد وہ عمل کیا جو آج بھی آدم کے حلالی بیٹے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں کو بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ ہے نور مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے وہ رفعت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ اور اسی آدم پر جب جان کی بن پڑی تو یہی وہ نام تھا جس کا وسیلہ جناب آدم نے دیا تھا کہ پروردگار عالم مجھے تیری بارگاہ میں التجا پیش کرنے کے لیے اب جو ذہن میں نام آیا ہے وہ تیرے محبوب محمد کا نام ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بن جاتا ہے، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے۔ بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال اس کا جواب، جی ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ رات ہمارا ایک سادہ سا دوست تھا، تو وسیلے کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی سیڑھیاں گرا دو، رپا مارے ہوتے، اور کہو کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ یہ سادہ سا بات، کیوں جیسی بات؟ سادہ سا کہہ رہا تھا کہ اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو سیڑھیاں گرا دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، مصیبت میں جو رہنا ہے درنک بات کریے، سچ کہہ رہے ہو، پریشانی میں جو رہنا ہے سچ کہہ رہے ہو، جو گمان کرو گے وہی میرے گا، ایزی اور سو شری ہو رہی، جو بیجو گے سو کاٹو گے۔ تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کہتے ہو، تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ جاؤ گے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا وسیلہ اتنا قوی ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ اللہ جو پہلا بشر بناتا ہے وہ بھی محمد کے نام کا وسیلہ دے رہا ہے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کہنے دیجئے، محمد کریم کا وسیلہ وہ عظیم وسیلہ جلیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کریم کا وسیلہ وہ عظیم وسیلہ جلیلہ ہے کہ جس کو نبی بھی اختیار کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔